मसीह यीशु की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयू और आप देख रहे हैं होशाना टीवी और हमारा प्रोग्राम ख़वातीने बाइबल। तो आज की मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो हम मिस खाशिया को वेलकम करेंगे। वेलकम मिस खाशिया। थैंक यू। और मसीह में आपकी सलामती हो, और जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सबको भी मसीह यीशु के ज़िंदा और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी, आपने फिर से ये मौका बख्शा है कि मैं आपके जो टीवी चैनल होशाना टीवी चैनल इस पर दोबारा आ सकूँ और खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूँ। तो थैंक यू इस बात के लिए भी। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत जो है आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोबारा हमारे स्टूडियोज़ में आएँ और हमारे लिए आप दोबारा आज का प्रोग्राम ये करेंगी। हम हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे दुआ के साथ। तो मिस हाशिया, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। ज़रूर। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदा बाप, हम तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू कादिर मुतलक खुदा है। तू हम कमज़ोर इंसानों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावन, हम इस वक्त में बड़े ईमान के साथ अपने आप को तेरी सुपुर्दगी में देते हैं कि जब हम तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं तो खुदावन तेरा पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करे ताकि हम बेहतर और लायक तौर से तेरे कलाम को समझ सकें। और खुदावन आज की कलाम के वसीले से भी हम बरकत पाएँ, तुझ में आगे बढ़ें और खुदावन बहुत सारे और लोगों को भी तेरे पास लाने का वसीला बने। आज के ख्याल के वसीले से हम सबों को बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज की हमारी किरदार जो हमने बाइबल मुकद्दस में से चुनी है आप सबके लिए, वो है एक शायरा, एक काजिया और एक बाहिम्मत खातून। तो आइए सुनते हैं कि ये सारी सफ़ात किस खातून में हैं। तो मैम, आप हमें बताएं दबूरा के किरदार के बारे में कि ये खसूसियात एक खातून में आई और उनका किरदार क्या है बाइबल मुकद्दस में। दबूरा का किरदार जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो ये पुराने अहदनामे की एक बहुत ही अहम और मकबूल शख्सियत है। जी हाँ। और एक बाहिम्मत खातून के तौर पर, एक नबिया के तौर पर, एक काजिया के तौर पर और इसके साथ साथ एक शायरा के तौर पर नज़र आती है। तो दबूरा का जो किरदार है वो बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे की किताब कुज़ात में इसका ज़िक्र है। कुज़ात 4 बाब में और 5वें बाब में इसका ज़िक्र जो है वो पाया जाता है। तो कुज़ात 4 बाब ज़्यादातर दबूरा के किरदार के बारे में कि उसने किस तरीके से काम किया, उसके सारे कारनामों के बारे में ज़िक्र करता है। और जो कुज़ात का 5वां बाब है उसमें दबूरा का गीत जो है वो बयान किया गया कि किस तरीके से वो खुदावन की हम्द करती है, खुदावन की तारीफ़ करती है जब खुदावन उनको फ़तह बख्शता है, जिसकी वजह से उन्हें शायरा का खिताब आई थिंक दिया गया है इसी गीत की वजह से। हाँ जी ज़रूर, क्योंकि ये गीत जो है वो उसने लिखा है, गाया है, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि वो शायरा भी है। तो दबूरा के किरदार को जब हम देखते हैं तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट या उस वक्त का सियाक़ो सबाक जो है वो देखा जाए, उस वक्त का पस मंज़र देखा जाए कि उस वक्त में क्या हो रहा था बनी इसराइल कौम के साथ। कहते हैं कि बहुत जुल्म सितम था उस दौर में। हाँ जी, उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा था इस एतबार से, क्योंकि जब कुज़ात की किताब में हम देखते हैं कि बनी इसराइल मुल्क कनान में जब दाखिल हो गए हैं तो उस टाइम में खुदा ने उनको कहा था कि कनान के लोगों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं उन्होंने रखने। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने इन लोगों के साथ ताल्लुकात भी रखे, फिर बुत परस्ती भी उसी तरीके से की, तो खुदावन के हुजूर में बदी की है। तो जब उन्होंने बदी की है तो फिर खुदावन ने उनको सज़ा के तौर पर उन्हीं अक़वाम को जिनको खुदा ने कहा था कि इस मुल्क में से निकाल देना जब मैं तुम्हें वादा की सरज़मीन में लेकर जाऊँगा, तो उन्हीं अक़वाम को खुदावन ने उन पर चढ़ाई का मौका दिया और वो उन्होंने उनको शिकस्त दी है। और जब उनको शिकस्त दी है तो फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बहुत ही उन पर जुल्म करते थे। और यहाँ पर भी आप देखें कि कुज़ात उसके 4 बाब की पहली आयत से लेकर तो 3री आयत तक इसमें हमें वो पूरे के पूरे पस मंज़र नज़र आता है बनी इसराइल कौम का कि उस वक़्त में उनकी क्या कंडीशन थी। तो हमें नज़र आता है कि बनी इसराइल जो है उस वक़्त में उन्होंने बदी की है खुदावन के हुजूर में, और खुदावन ने उनको एक और कौम जो है उसके हवाले कर दिया है। और ये जो था वो ख़ास तौर पर बादशाह जो याबीन का बादशाह था उसके हाथ में उनको कर दिया था और हसूर में वो सल्तनत करता था। फिर इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उनका एक लश्कर का सरदार था, जिस तरह से हमारा चीफ ऑफ आर्मी होता है, उस टाइम में जो है वो लश्कर का सरदार था, उसके पास काफ़ी कुव्वत थी, ताकत थी और वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता था।
اور اس کا نام جو تھا وہ سسرا تھا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس کے پاس آئی تھنک رتھ تھے، بہت زیادہ لوہے کے رتھ تھے. ہاں جی، کہتے ہیں بائبل مقدس جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے اس کے پاس 900 لوہے کے رتھ تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ عسکری قوت تھی، اس کے پاس بہت پاور تھی اور اس کے پاس بہت ہتھیار تھے. لیکن اس کی بنسبت بنی اسرائیل کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. سو اس لیے ہم ان کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس گن ہے اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاور کس کے پاس ہوگی؟ جس کے پاس گن ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو سسرا تھا اس کے پاس تو کافی زیادہ پاور تھی، اس کے پاس 900 رتھ تھے لوہے کے، اور بنی اسرائیل ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی. اس اعتبار سے 20 سال تک، اٹس اے لانگ پیریڈ، کہ 20 سال تک بنی اسرائیل کو اس نے کافی زیادہ تنگ کیا ہے، ستایا ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ظلم کی حالت میں رہتے ہوئے یا ایک مظلوم کی حیثیت میں رہتے ہوئے کتنا زیادہ یہ تکلیف کا ٹائم ہوگا بنی اسرائیل کا. بہت تکلیف دے. اور جب قوم بنی اسرائیل نے خداوند کی نافرمانی کی تو خداوند نے ان کو حاکم سے محکوم بنا دیا. تو یہی بات جو ہے وہ ہمیں اس میں بھی نظر آتی ہے. اور پھر دیکھیں کہ جب وہ اتنے زیادہ ظلم کی حالت میں تھے، اتنے زیادہ تکلیف کی حالت میں تھے، تو پھر بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرتے تھے. تو خداوند جو ہے وہ ان کی فریاد کو سنتا اور اس کا جواب وہ کس طرح سے دیتا تھا کہ خداوند کوئی نہ کوئی ان کے لیے قاضی مہیا کرتا تھا. اور اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے قاضی کس کو مہیا، قاضی کون جو ہے وہ ان کو دیا. یہ کون سی شخصیت ان کے لیے قاضی کے طور پر سامنے آئی؟ اور وہ تھی دبورا، ایک لیڈی کو خداوند نے مقرر کیا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دبورا اس دور کی قاضیہ کیسے تھیں؟ اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ بنی قوم اسرائیل میں اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ سے مرد قاضی رہا. تو دبورا جو کہ ایک عورت تھی، بطور قاضی آپ اسے کیسا دیکھتی ہیں؟ وہ اس کا ایک قسم کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یونیک کردار ہمیں اس اعتبار سے نظر آتا ہے کہ اس نے بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ قاضی کے فرائض سر انجام دی ہے. وہ ایک قاضیہ کے طور پر ایک بہت زبردست خاتون کے طور پر نظر آئی ہے. اور اگر آپ لوگ خاص طور پر 4 آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے بنی اسرائیل اس وقت میں اس کی طرف اپنی نگاہیں لگاتے تھے. اور خداوند نے یہ عزت اس کو دی ہوئی تھی کہ وہ ایک انصاف کرنے والی خاتون تھی. اور اس وقت میں بنی اسرائیل قوم ان کے پاس آتے تھے، اس کے پاس آتے تھے کہ وہ انصاف کرے. تو یہ اس کے لیے بڑے آنر کی، شرف کی بات ہے. بالکل بالکل. کہ خداوند نے اس کو اتنی حکمت دی تھی، کیونکہ انصاف کے لیے آپ کو پتہ حکمت کی، دنائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور خداوند نے اس کو اس قدر حکمت دی، دنائی دی کہ اس نے اس کا استعمال کیا. اور اس اعتبار سے وہ اچھا انصاف کرتی تھی، اسی لیے لوگ اس کے پاس جو ہے وہ آتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس حکمت تھی، اس کے پاس خداوند کی خاص دنائی تھی، جس کے باعث وہ اچھے طریقے سے انصاف کر پائی اور لوگ جو ہے اس سے سیٹسفائیڈ تھے اور وہ لوگ اس کے پاس آتے تھے. ہم نے جانا کہ دبورا بطور قاضیہ بھی کام کر رہی تھی، لیکن ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ دبورا ایک نبیہ بھی تھی. وہ ویژن بھی کرتی تھی اور وہ خداوند سے کلام بھی کرتی تھی. خداوند ان سے کلام کرتا تھا. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ بطور نبیہ دبورا کیسی تھی؟ نبیہ کے اعتبار سے تو اس پورا کا پورا جو 4 باب ہے وہ اس اعتبار سے بھرا ہوا ہے، قضات 4 باب، کہ کس طرح سے اس نے نبوت کی ہے نا، اور کس طریقے سے وہ خاص طور پر برق کو اور پوری بنی اسرائیل قوم کو یہ کہتی ہے کہ خداوند کس طرح سے ان کو رہائی بخشے گا. اور خاص طور پر اس نے جو نبوت کی ہے وہ ہمیں فلفل ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کہ خداوند نے اس کو پورا بھی کیا ہے. تو جس طریقے سے اس نے برق کو جو ہے وہ کہا کہ خداوند ضرور ہمیں دشمن کے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور خداوند نے واقعی ہی ان کو چھڑایا بھی ہے. تو پھر اس اعتبار سے ہم اس کا کردار دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نبیہ کے طور پر بڑی اسٹرانگ ہمیں نظر آتی ہے. اور خداوند کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ بڑا اس کا گہرا کنیکشن ہے، کیونکہ نبی کا خدا کے ساتھ جو ہے تعلق ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس اعتبار سے اگر دبورا کو دیکھا جائے تو دبورا جو ہے وہ ایک ہمارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر نظر آتی ہے، ایک آئیڈیل خاتون کے طور پر نظر آتی ہے کہ اس نے خداوند کے ساتھ اس کا کنیکشن بہت گہرا تھا. اور اسی اعتبار سے وہ خداوند کی باتیں لوگوں تک پہنچاتی تھی. اور نبی کی خصوصیات جو ہیں وہ بائبل مقدس میں بڑی واضح طور پر ہے، خاص طور پر استثناء کی کتاب میں، کہ ایک نبی جو ہے وہ وہی سچا نبی ہوتا ہے جو خداوند کی باتیں جس طرح سے خداوند نے اس کو بیان کی ہیں، پیش کی، اسی طریقے سے دوسروں کے سامنے پیش کرے. تو وہ خدا اور انسان کے درمیان میں ایک درمیانی کا کردار ادا کرتا ہے.
تو اس اعتبار سے اس کا جو کردار ہے وہ ایک درمیانی کی حیثیت سے ہے. لیکن میں اس کو بطور نبیہ اس اعتبار سے بھی دیکھتی ہوں کہ وہ بڑی سچ بولنے والی تھی, کہ وہ اس نے جو کچھ خداوند نے اس کو کہا ہے اس نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا. ہاں جی. اور پھر اس نے برق کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ بتایا ہے کہ جو خداوند کس طریقے سے فتح بخشے گا, لیکن خداوند اس نے کہا کہ خداوند جو ہے وہ تیرے وسیلے سے نہیں بلکہ کسی عورت کے وسیلے سے ہی جو ہے وہ فتح دے گا. اور یہ حبرکینی کی بیوی یائل جس کا 17ویں آیت میں ذکر کیا گیا ہے, اس کے ذریعے سے خداوند سسرا کو جو ہے وہ شکست دے گا. اسی طریقے سے پوری جو یابین کی سلطنت ہے, اسور کی سلطنت ہے, اس کو شکست جو ہے وہ دے گا. دبورہ میں آپ نے ہمیں بتایا بطور قاضیہ, بطور نبیہ آپ نے ان کی بہت ساری خصوصیات ہمیں بتائیں. ان دونوں خصوصیات کے علاوہ اور کون سی خصوصیات تھی جو ان کے کردار کو اور روشن کرتی ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے جو کہ ہم کسی کردار کے اندر سے اس کی خوبیوں پر غور کر سکیں, ان کے بارے میں جان سکیں. تو دبورہ کے کردار کی جو سب سے پہلی خوبی جو میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایک باہمت خاتون تھی, کہ اس کے اندر جرأت تھی, اس کے اندر حوصلہ تھا. تو وہ اسی اعتبار سے دیکھیں کہ پورے بنی اسرائیل کا انصاف کر رہی تھی بڑی جرأت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ خداوند کے پیغام کو بڑی دلیری کے ساتھ پہنچا رہی تھی. اور اس ٹائم میں حالات دیکھے کیسے ہیں کہ سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہیں, لیکن وہ جو ہے کس طرح سے جرأت کا مظاہرہ کرتی ہے اور کس طرح سے حوصلہ افزائی کرتی ہے. تو ایک اور بڑی خوبی اس کی ذات سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ ایک حوصلہ دینے والی, حوصلہ افزائی کرنے والی جو ہے وہ عورت تھی. اور حوصلہ افزائی کرنا یہ ایک منسٹری ہے, کہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کرنا جو ہے یہ معمولی سی بات ہے, شاید کوئی پھول جائے گا اس سے, لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک منسٹری ہے. حوصلہ افزائی کرنا یہ ایک خدمت ہے, کہ اور کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا ٹاسک ہو اتنی زیادہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, تو پھر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اور وہ شخص بھی جو بہت زیادہ کمزور ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی قوت رکھتا ہے. بالکل, ہم بائبل میں یہی دیکھتے ہیں کہ برق جب بالکل بزدل ہو چکا تھا اور وہ ڈرا ہوا تھا, سہما ہوا تھا, اس وقت اس نے دبورہ کو کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو میں اس بڑے جو ہے جنگ میں حصہ لوں گا. ہاں جی. تو کیا اس وقت اگر دبورہ نہ جاتی تو یہ بڑا کارنامہ ہو پاتا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ اس وقت میں دیکھتی ہوں کہ برق تو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا, تھوڑا سا وہ ڈرا ہوا تھا, خوف زدہ تھا. لیکن اس ٹائم میں حوصلہ افزائی دبورہ نے بڑی اچھے طریقے سے اس کی ہے. اس نے کہا کہ بہت موٹیویٹ کیا. 9ویں آیت میں اس نے کہا کہ میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی. اور وہ ضرور کا جو ورڈ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کہ وہ کہتی ہے کہ ضرور, یہ شور کرواتی ہے اسے کہ میں وہ ڈری نہیں, سہمی نہیں کہ اس کا مقابلہ اتنے بڑے سسرا جو اتنا طاقتور اور ظلم و ستم میں جس نے انتہا کر دی تھی, اس سے وہ ڈری نہیں, بلکہ اس نے اپنے گروپ کو اور بہتر طور پر موٹیویٹ کیا. ہاں جی. اور وہ بارہا ان کو یہ خداوند کی طرف سے یاد دلاتی رہی ہے. اب دیکھیں کہ خاص طور پر 14ویں آیت میں وہ کہتی ہے کہ تب دبورہ نے برق سے کہا اٹھ, کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ یہ وہ جب جنگ کے دوران بھی وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی ہے, تو وہ اس کو کہتی ہے کہ اٹھ. اور یہ ورڈ جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کہ اس کے جب اٹھ کا ورڈ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جب کوئی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اٹھو, کیا ہو گیا نا. تو یہی چیز ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹھ, اور خداوند جو ہے وہ سسرا کو آج تیرے ہاتھ میں کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے دوران میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتی رہی ہے. بہت سی معلومات ہمیں ملی ہیں اور بہت سی معلومات ابھی اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں. تو ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, تو ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक व्यूवर्स। तो हम करते हैं अपनी बातचीत को कंटिन्यू और जानते हैं मज़ीद दबूरा के बारे में। तो मैम आप हमें बताएं कि मज़ीद ऐसी और क्या खूबियाँ थीं जो हमारी आज के इस किरदार में थी। तो एक और खूबी जो मैं ख़ास तौर पर दबूरा के किरदार में देखती हूँ, ये बहुत ही हम सब ईमानदारों के लिए भी अहम है और ये होनी भी चाहिए, वो है सच बोलने की। बिल्कुल, क्योंकि ये आजकल ये ट्रेंड बन गया हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। ख़ास तौर पर माँओं को जब मैं देखती हूँ तो वो बचपन से ही अपने बच्चों की इस तरह से परवरिश कर रही होती हैं कि उनको झूठ बोलना सिखा देती हैं। जैसे उनको डराने के लिए, आल्दो के आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं माँओं को, लेकिन फिर भी वो उनको डराने के लिए वो कहती हैं कि बिल्ली आ जाएगी, सो जाओ, कैट आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह के जो डर है उनके अंदर पैदा और अक्सर बाप जो है वो कहा करते हैं कि अगर बाहर को आया है तो उन्हें कह दो अब वो घर पे नहीं है। हाँ जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हम घर से ही बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। लेकिन मैं इसके किरदार में ये ख़ास बात देखती हूँ कि वो सच बोलने वाली थी, और इससे जो है वो उसने ये नहीं सोचा है कि अगर मैं सच बोलूँगी तो बरक को जो है वो कोई नुकसान पहुँचेगा और या वो और ज़्यादा डिस्करेज हो जाएगा। बल्कि वो हम देखते हैं कि नवी आयत में वो कहती है कि अगरचे उसने कहा कि मैं ज़रूर तेरे साथ चलूँगी, लेकिन उसी सच्चाई के साथ बताया कि लेकिन इस सफ़र में जो तू करता है तुझे कुछ इज़्ज़त हासिल ना होगी, क्योंकि खुदावन सिसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बरक के साथ कादिस को गई है। सो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से उसने बिल्कुल सच्चाई के साथ उसको बता दिया कि बेशक मैं तेरे साथ चलूँगी लेकिन सारी इज्जत जो है वो तुझे नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसी को बताना, किसी को आगाह करना इस चीज़ के बारे में जो सच्चाई है, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे हम अगर उनको सच सच बता देंगे। सो इसी एतबार से कई लोग बड़ा ज़्यादा झूठ बोलते हैं और झूठी तारीफें, शुगर कोटेड कर देते हैं चीज़ों को कि बुरा ना लग जाए। और ये हमारे माशरे का भी हिस्सा भी बन गई हैं और क्रिश्चियन लाइफ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। और मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है जिसमें हम सारे मसीही गुजर रहे हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं, झूठी तारीफ़ का सहारा लेते हैं और लोगों को इस तरह से खुशामद करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। लेकिन याद रखें कि जितना हम लोग झूठ का सहारा लेते हैं उतने ही हम उस शख्स की बर्बादी को दावत दे रहे होते हैं और उसको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को हकीकत से बारावर करवाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके दोस्त हैं, उसका साथ देने वाले हैं, उसको सच्चाई से मुतारफ़ करवाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम उनका साथ अगर देंगे सच्चाई के साथ तो फिर किसी शख्स की डेवलपमेंट भी होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम झूठ का सहारा लेकर झूठी तारीफ़ें करके किसी को आगे लेकर जाते हैं तो याद है कि ये वक्ती तौर पर है, अभी ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें और उस शख्स की तरक्की भी नहीं होएगी। तो ये एक बड़ी मैं खूबी उसके अंदर देखती हूँ। और एक और खूबी जो ख़ास तौर पे उसके गीत में नज़र आती है कि वो शायरा भी थी और उसके जो गीत में मुझे नज़र आती है कि उसने कहा, वो एक बाहिम्मत खातून के तौर पर नज़र आती है इस एतबार से कि उसने कहा कि वो कौम की माँ के तौर पर उठी है। और उस वक़्त में उसने ये पूरे गीत में उसके सारे हालात व वाक़यात का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, कि क्या कुछ होता रहा, खूबसूरती से मंज़रकशी की गई। हाँ जी, कि क्या कुछ हो रहा था। तो ऐसे वक्त में वो कहती है कि सातवीं आयत में 5वें बाब की कुज़ात 5वां बाब उसकी 7वीं आयत में वो कहती है कि इसराइल में हाकिम माकूफ रहे, वो माकूफ रहे जब तक मैं दबूरा बरपा ना हुई। और वो कहती है फिर कि जब तक मैं इसराइल में माँ होकर ना उठी। और यहाँ पर जो उसने वर्ड इस्तेमाल किया ना कि माँ होकर ना उठी, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक केयरिंग हार्ट था, अपने कौम के लिए दर्द था। और जिस तरह से माँ अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से समेट के रखती है। और एक औरत के बारे में कहा जाता है कि जब वो कमारी होती है या अनमैरिड होती है तो उस टाइम में वो शायद चूहे से भी डर जाए, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो शेर के मुंह के आगे से भी बच्चे को बचा लेती है। तो वो शेर की भी परवाह नहीं करती है। सो इस कदर उसके अंदर बहादुरी और जुर्रत जो है वो आ जाती है कि जो ऐसे एक माँ के अंदर जुर्रत होती है अपने बच्चे को बचाने के लिए आग से, तूफान से, किसी भी चीज़ से जो ख़तरनाक है। तो वो कहती है कि वो माँ होकर उठी है, तो उसने इसी तरीके से अपनी कौम को संभाला है। और ये उसकी खूबी जो है ये बहुत ही ज़्यादा कह सकती हूँ इम्प्रेसिव है कि और सीखने का बाइस भी है
کہ کیسے ہمیں اپنے قوم کی جب فکر کرنی ہے تو ایک بطور ماں ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں, اس کی فکر کرتے ہیں, ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کی, اپنے پوری کلیسیا کے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اسی طریقے سے ہمیں کیئر کرنی چاہیے. اور خدا نے عورت کو ایک خوبصورت یہ جو رتبہ دیا ہے ماں کا, اور اس کے اندر صرف وہ ماں ورڈ ہی نہیں ہے, صرف اس کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں. اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں. پروردگاری کی خوبی ہے, سنبھالنے کی خوبی ہے, کیئر کرنے کی خوبی ہے, ہر ایک خوبی جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور ضرور جتنی مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ اس بات کو بخوبی طور پر جانتی ہوں گی کہ کس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے. اور یہی سلوک جو ہے وہ خداوند اس وقت میں دبورہ کے ذریعے سے پوری بنی اسرائیل کو ساتھ کر رہا تھا. اور خدا بھی لگتا ہے کہ ماں کے طور پر ہی اس وقت میں ان کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے ان کو اس خطرے سے بچائے اور اس ظلم سے بچائے. خدا نے بنی اسرائیل کو پھر سے فتح بخشی دبورہ کے وسیلہ سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح دبورہ اس دور میں نوجوانوں کو اور اپنے پورے گروپ کو لیڈ کر رہی تھی, آپ بھی اسی طرح نوجوانوں میں ان کو لیڈ کر رہی ہیں اور ان کے لیے بہت سارے کام کر رہی ہیں. ہم یہ چیزیں تو جان چکے تھے, لیکن اب آج ہم جانتے ہیں آپ کے لیے, آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں. خاندانی طور پر آپ اپنی زندگی کو کیسے لے کر چل رہی ہیں؟ اپنے پیشن اور پروفیشن کے بارے میں کچھ بتائیے. اوکے ویل, خاندانی زندگی جو ہے وہ کافی زیادہ اس اعتبار سے ڈسٹرب بھی ہو جاتی ہے کیونکہ میں اپنے گھر سے دور رہتی ہوں. میں ہاسٹل میں رہتی ہوں لاہور میں, لیکن میرے گھر والے سارے سرگودا میں رہتے ہیں. تو لیکن میری ماں جو ہے وہ بڑی ایک جرأت مند خاتون ہے, ان کا نام زرینہ ہے. تو انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا, انہوں نے میری بڑی انکریجمنٹ کی. میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ میں کافی زیادہ ڈرپوک تھی, اپنے فیملی میں اتنی زیادہ چیزوں کو فیس کرنے والی نہیں تھی, بولنا مجھے بالکل نہیں آتا تھا. لیکن میری ماں نے جو ہے وہ میری بڑی اچھی پرورش کی ہے. اور میری ماں جو تھی وہ میرے اندر گفٹس دیکھتی تھی کہ اچھا اس کے اندر یہ گفٹس ہے. تو کبھی کبھی میں ڈینائی کرتی تھی, میں کہتی تھی کہ نہیں یہ تو میرے اندر گفٹ نہیں ہے, امی کیسے کہتی ہے کہ یہ میرے اندر گفٹ ہے. لیکن پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ میری ماں نے میری بڑی اچھی تربیت کی ہے, اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو, خاص طور پر نوجوانوں کو, اور میرا ٹارگٹ وہ نوجوان زیادہ ہوتے ہیں جو زیادہ دکھ میں سے, تکلیف میں سے, اور کبھی کبھی جو شائع ہوتے ہیں ان کے ساتھ میرا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے. اور مجھے پتا ہوتا ہے کیونکہ مجھے اپنی سٹوری یاد آ رہی ہوتی ہے کہ میں بھی کتنی شائع تھی, لیکن کس طریقے سے خدا کی قوت جب ملتی ہے تو خدا خود اپنے بندوں کو پھر استعمال کرتا ہے. ہاں جی, تو یہ ایک حقیقی کال بھی ہوتی ہے. اگر آپ خداوند کی کال کو پہچانتے ہیں تو پھر خداوند آپ کو قوت بھی دیتا ہے, طاقت بھی دیتا ہے, ہمت دیتا ہے کہ آپ سارے کاموں کو اچھی طریقے سے مینیج کر سکو. تو خداوند نے گفٹس بھی دیے, میں نے ان گفٹس کو پہچانا بھی. خداوند نے جو ہے وہ بلایا تو پھر میں نے اس کی آواز کو دھیرے دھیرے پہچانا کہ کس طریقے سے وہ بلاتا ہے. تو پھر ابھی سارا کچھ جو ہے وہ مینیج ہوتا ہے. اور میرے خاندان والے دے آر ویری ہیپی کہ میں جو ہے وہ خداوند کی خدمت کر رہی ہوں. اور اسپیشلی میری ماں بڑی خوش ہے کہ ان کے لیے یہ پراؤڈ کا ایک مومنٹ ہے کہ وہ خوش ہوتی ہیں جب مجھے دیکھتی ہیں اس طریقے سے. تو یہ ایک بڑا اچھا ہے. لیکن خدمت کے اعتبار سے میں دیکھوں تو چیلنجز تو ہر ایک خاتون کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اور مجھے بھی کافی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, کافی مسائل کا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ جب آپ حقیقی کال کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ اچھے طریقے سے ان چیلنجز کو بھی اوور کم کر لیتے ہیں یا ان میں سے نکل جاتے ہیں. اور یہ خداوند کے گریس سے, خداوند کے فضل سے ہوتا ہے. ہم اپنی طاقت سے, اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. اپنی پسندیدہ کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے. ویل, میری جو پسندیدہ کتاب ہے وہ بائبل مقدس ہی ہے. واہ. کیونکہ پہلے میں جب میں نئی منسٹری میں آئی تو میں نے سوچا یہ اس رائٹر کو بھی پڑھنا چاہیے, اس رائٹر کو بھی پڑھنا چاہیے, اتنے رائٹرز کو پڑھ کے. تو پھر میں نے سوچا کہ جیسے میچور ہوئی بائبل خدا کے کلام میں, خدمت میں, تو پھر میں نے سوچا کہ بائبل مقدس ہی جو ہے وہ بہترین کتاب ہے جس کو اچھے طریقے سے پڑھ کے ہم اچھے طریقے سے خداوند کے کلام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی بہتر طور سے گزار سکتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے, ایک ایسی کتاب ہے جس کا جتنا بھی نالج حاصل کر لو وہ کم ہی لگتا ہے. بالکل. تو یہ ایک خوبصورت کتاب ہے جو ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو میں جو ہے نا ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور میں ضرور نوجوانوں کو خاص طور پر موٹیویٹ کرنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم سے کہ وہ بھی خدا کے کلام کو پڑھنا جو ہے وہ سیکھیں,
کیونکہ یہ ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ اگر ہمیں اس کو پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر ہم کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتے ہیں اور پھر ہم زندگی میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے یشوا کو خداوند نے کہا کہ تو میرے کلام پر جو ہے بندگاہ رکھنا اور اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا, کیونکہ اسی میں خوب کامیابی جو ہے وہ ملتی ہے. سو اس لیے ہمیں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر اس کو ریگولر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ میرے پرسنل تجربے کی بات ہے کہ میں نے جب اس کو پڑھا ہے تو خداوند نے مجھے بہت برکت بھی دی ہے, سرفرازی بھی دی ہے. بالکل. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی آپ کو کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں دبورہ کے کردار کے اعتبار سے ہی بات کروں گی, تو پھر اس کے اعتبار سے میں خاص چیز جو پیش کرنا چاہتی ہوں خواتین کو, کہ آپ عورت ہوتے ہوئے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت ویک ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, اور ہمیں شاید خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ دبورہ کی جو سٹوری ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے خدا جو ہے وہ کمزور لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور یہ پوری کی پوری جو قضات کی پوری کی کتاب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ویک پرسن کو ایک بڑی قوت, ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. اور خدا نے جو ہے وہ دبورہ کو بھی اسی اعتبار سے استعمال کیا. شی واز ویک, لیکن خداوند نے اس کو جو ہے وہ قوت دی ہے, طاقت دی ہے اور ہمت دی ہے, اور اس سے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دلوایا ہے کہ اس نے اس کو فتح دلوائی ہے بنی اسرائیل قوم کو ایک زبردست اور جو ظالم حکومت ہے اس سے. تو اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں تو اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں, کیونکہ خداوند ہماری کمزوریوں میں قوت دینے والا ہے, طاقت دینے والا ہے, اور ہماری کمزوریوں سمیت ہمیں استعمال کرنے والا ہے. وہ ہماری کمزوری کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے بہت زیادہ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. خداوند آپ کو بہت برکات عطا کرے. تھینک یو آپ کا بھی, اور آپ سب کا بھی جو اتنا ہمیں پسند کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی میٹھی باتوں کو شیئر کر سکیں. تو امید ہے کہ آج بھی آپ نے خدا کے کلام سے برکت پائی ہوگی, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ مزید ہم آپ کو اسی طریقے سے خدا کے کلام سے آگاہ کرتے رہیں گے. اور یاد رکھیں کہ جس طرح سے خداوند نے ہمیں چنا ہے اپنی خدمت کے لیے, خداوند آپ کو بھی چن سکتا ہے, اور خداوند آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. تو جس طرح سے ہم خدمت میں ہیں, تو بہت ساری اور لڑکیوں کو بھی میں موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی خدمت میں آ سکتی ہیں, خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکتی ہیں, اور خداوند آپ کے ذریعے سے بھی بہت سارے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے, اور خداوند آپ کو اپنے کھیت میں اور اس کی بڑھتی میں, ترقی میں استعمال کر سکتا ہے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. سو ویورز, آج ہم نے سیکھا دبورہ کے بارے میں, جو کہ تھی ایک نبیہ, ایک قاضیہ اور ایک بہت ہی بہادر اور سرفروش خاتون, اور جن کے وسیلے سے ملی آزادی بنی اسرائیل کو. تو ہم بھی یہ سیکھتے ہیں کہ ہم عورت ہوتے ہوئے کمزور نہیں, خدا ہمیں کبھی بھی کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے. تو خداوند خدا کی آواز کو سنیں اور انہیں کہیں یس, اور اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں. حالانکہ ہم ہیں عورت, لگتی ہے نازک, لیکن ہم کر سکتی ہیں ہر کام. سو اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں. اور اب وقت ہے اجازت کا, تو میں لوں گی اجازت. اپنی ہوسٹ سونیا اینڈریوز کو دیجیے اجازت, اور ہم ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں ایک نئی مہمان, ایک نئی کردار کے ساتھ. سو see you all in the next program. God bless you all.